आसरा नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत ये मानने के लिए तैयार नहीं और बार बार कह रही है कि हम एनआरओ नहीं देंगे। ये दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रही है अपोजिशन नून लीग ऑफ पीपल्स पार्टी, और अपोजिशन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हम इन सिलेक्टेड गवर्नमेंट को मानेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो, जेलें भर लो, हम नहीं मानते इस हुकूमत को। आज कराची के अंदर एक तसादुम हुआ है, पीपी वर्कर्स और पीटीआई फिक्सेट की तरफ से, जहां आलमगीर खान की तरफ से एक तसादुम हुआ। वो गिरफ्तार हुए, फिर उसको छोड़ दिया, फिर गिरफ्तार कर दिया, फिर अभी गिरफ्तार कर लिया है दोबारा उनको। सियासी इस्तेहकाम नहीं है मुल्क के अंदर। जिम्मेदार कौन है? क्या अपोजिशन जिम्मेदार है या हुकूमत? हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने। एक साल के अंदर अगर हुकूमत की कारकर्दगी नजर आए तो सिर्फ सियासी गिरफ्तारियां उनकी कारकर्दगी नजर आती है। ये अपोजिशन का सबसे बड़ा इल्जाम है उनके ऊपर कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। खान साहब का दौरा था, यूएसए के दौरे के बाद फिर मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की लहर चली और तक कैप्टन के समय तकरीबन 10 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है। हमें फ़ख्र है आज इस मुल्क के अंदर, अगर अमन है, सब कुछ है, तो उन जवानों, शहीद जवानों की वजह से और पाक आर्मी की वजह से। एक चैलेंज बना हुआ है, सियासी चैलेंज है अपोजिशन गवर्नमेंट के लिए। और अपने ही जो साबका मिनिस्टर थे फिनांस के, आज उन्होंने तनकीद कर दी और उन्होंने ये कहा है, उन्होंने तनकीद में ये कहा है, IMF के प्रोग्राम में अगर चले गए, अगर न जाते तो हालात बेहतर होते, बेहतर थे। IMF के प्रोग्राम के जाने के बाद ये पूरी खराबियां पैदा हुई हैं। अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करना, इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरमा नुसरत वाहिद साहबा, PTI की MNA। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ एंथनी नवीद साहब, PP MP हैं। सर, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। किस तरह अपनी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहा असद उमर की, हम न जाते तो बेहतर होते हालात, वहीं से खराबी शुरू हुई। FBR कैंसर ज़दा उन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर। मैडम, अपोजिशन तो तनकीद कर, लेकिन अपने भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मेरे ख्यालात का इज़हार करने के लिए बुलाया। देखें, असद उमर की कंडीशन हम लोग समझ सकते हैं। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी पोस्ट से, ओहदे से उनको फारिग किया गया जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ कमिंग अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसके बाद ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो दिल बंदे का ख़राब होता है, वो इस तरह की बात करेगा। देखिए, IMF में जाना इसलिए ज़रूरी था, उनको खूब अच्छी तरह पता है कि हम इकॉनमी में कहाँ पे बैठे हुए थे। हमारी जो इकॉनमी में स्टेबल नहीं हो रही थी, एक जगह पे नहीं आ रही थी, बावजूद इसके कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मुल्कों ने, इस्लामी मुल्कों ने और चाइना ने मिलकर हमको हेल्प आउट किया, उससे निकालने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद जो कर्ज़ का बोझ हमारे ऊपर था, जो सूद का बोझ हमारे ऊपर था, जिसके लिए हमें रोज़ाना 6 to 7,000 अरब डॉलर जो है वो सूद की सूरत में देने पड़ रहे हैं अभी भी। तो उस वक्त हमारे पास IMF का जाना कंपलसरी हो गया था। प्रोग्राम यही था और यही है इंशाल्लाह कि ये पहली और आखिरी दफ़ा होगा। जो भी IMF की शराइत थी या हैं, मुझे उनके बारे में नहीं पता, लेकिन बहरहाल इकॉनमी ठीक चलना शुरू हो गई है, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह चीज़ें नीचे आएंगी, डॉलर भी नीचे आएगा, रुपए की कदर भी बढ़ेगी। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो आप देखें कि अमेरिका जाने के बाद, खान साहब का जो विज़िट है अमेरिका जाने के बाद, उसके बाद बहुत पॉजिटिव चेंज पूरी दुनिया में आया है। सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, उसका इम्पेक्ट पड़ा है, या US पे बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ा है, पूरी दुनिया में पड़ा है। और आज ही उन्होंने जिस तरह हमें F-16 के लिए कुछ उन्होंने मदद करने की बात की है, उसके अलावा ख़वातीन की मदद के लिए भी बात हुई है कि वो फ़ंड देंगे ताकि ख़वातीन के जो ज़िंदगी है यहाँ पे जिस तरह की गुजर रही है उसको बेहतर किया जा सके। जुल्फ़े बुखारी ने जो मुलाकात की है। उसके अलावा बरतानिया की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं।
تو یہ سب کچھ بہت بہتر لیکن ہوگا. استحکام نہیں آ رہا میڈم, کیوں سیاسی استحکام نہیں ہے, معاشی استحکام نہیں ہے, بہتری نہیں آ رہی ملک کے اندر, نظر نہیں آ رہی. ایک سال ہو گیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہم لوگ ابھی تک مستحکم اس لیے نہیں ہو پا رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا مشن تھا خان صاحب کا کہ وہ چاہتے تھے کہ کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں اور وہ انہوں نے ڈال دیے. یعنی پہلا جو آبجیکٹ تھا ان کا 22 سال انہوں نے ڈالا, اداروں نے ڈالا. اداروں نے ڈالا, لیکن ہمارے زمانے میں ادارے آزاد ہیں کام کرنے کے لیے, ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے. بھرنے سے استحکام آتا ہے؟ بالکل آئے گا جب نیچے کے لوگ دیکھیں گے معیشت بہتر ہوگی, آپ یہ روٹی سستی ہوگی, نان سب کچھ ہوگا, سب کچھ ہوگا. جب لوگ یہ بات دیکھیں گے کہ اوپر کی لیڈرشپ کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے کرپشن کے چکر میں, تو نیچے آٹومیٹکلی کم ہوتی جائے گی وہ چیز. جب اوپر کرپشن بے انتہا ہو تو نیچے تو لوگ خود بخود کریں گے, ہر بندہ کرے گا, چاہے وہ آفس میں کام کر رہا ہے, چاہے وہ گھر میں کام کر رہا ہے, چاہے وہ دکان میں کام کر رہا ہے. ڈائیورٹ نہیں کر رہے ہیں عوام کی. نہیں بالکل اٹینشن ڈائیورٹ کی بات کر کے, چور کی بات کرے, ڈاکو کی بات کرے, جیل میں کر دوں گا, کرپشن ختم ہوگی, وہ چیزیں لازمی ہیں, وہ چیزیں لازمی ہیں. جب تک ہم ٹاپ سے شروع نہیں کریں گے, جب تک ہم ٹاپ سے کرپشن کو ختم نہیں کریں گے, ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو اس حال میں پہنچایا کہ ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے والے تھے, جب تک ہم ان لوگوں کو ان کی جگہ پہ نہیں پہنچائیں گے تب تک ملک ترقی نہیں کر پائے گا. دوسرے کا احتساب کرنے سے بہتری ہے, اپنوں کا نہیں. اپنوں کا بھی کریں گے. دیکھیں یہ جیون نیب نے یہ والی بات کی تھی کہ جو پچھلے 70 سال سے کرپشن کر رہے ہیں ان کو پہلے پکڑنا زیادہ ضروری ہے, اس کے بعد جسٹیفیکیشن صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اس لیے پہلے ان کو, اب جو کر رہے ہیں ان کو نہیں, ان کو بھی کریں گے. جو آپ کے پاس ہیں ان کو نہیں. ایک سال کی مدت میں ہم کتنی یہ کرپشن کر سکتے ہیں, آپ سوچ کے مجھے بتا دیں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم ان کے 30 سال اور 40 سال کے زمانے کی کرپشن کے برابر ایک سال میں کر لیں گے؟ کیا ان کے لوگ اپنے پاس لانا, کیا ان کو آپ کلین چٹ دیں گے؟ نہیں, بالکل کلین چٹ کسی کو نہیں ملے گی. کس طرح آپ نے رکھا ہوا, کس طرح ان کو وزارتیں دی گئی, کس طرح ایڈجسٹ کیا گیا, کس طرح اپنے آپ وہ ان کو. چیزیں صرف اس لیے ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے کہ they were experienced, ان کو پتا ہے حکومت کیسے چلانی ہے, ان کو پتا ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے, اس لیے ایکسپیرینس لوگوں کو لے کے آئے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہمارے اپنے لوگ ہیں, کیا آپ کے اناڑی تھے لوگ, پتا نہیں تھا؟ اناڑی تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن حکمرانی کا اندازہ نہیں تھا. ان ایکسپیرینس آپ کہہ سکتے ہیں, جس طرح میں ہوں. پھر اناڑی کہیں گے کسی سیاسی جماعت سے کوئی وہ نہیں تھا. اناڑی نہیں کہیں گے, وہ غلط لفظ ہے. اناڑی کا مطلب یہ ہے کہ you don't know how to do work. لیکن تجربہ نہیں تھا آپ کے لوگ, تجربہ ہمیں نا تجربے کار تھے. نا تجربہ کار تھے ڈیفینیٹلی. جب ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے تو نا تجربہ کار ہی ہوں گے. اس کی وجہ سے ہی اسد عمر صاحب کو پوسٹ کھونی پڑی, کیونکہ وہ نا تجربہ کار تھے. ناکام گئے, وہ ناکام ڈیلیور نہیں کر سکے, اس طرح نہیں کر سکے جس طرح حکومت چاہ رہی تھی کہ وہ کرے. جس طرح خان صاحب چاہتے, یا خان صاحب کے اوپر دباؤ تھا؟ نہیں, خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا, ان کے لوگوں کو لانا تھا. دباؤ شباؤ کوئی نہیں ہے. خان صاحب کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں, یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, پوری دنیا جانتی ہے. وہ دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسٹرانگ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو, پوری دنیا میں اس کی عزت ہو, اس کا مقام ہو. گرین جو پاسپورٹ ہمارے پاس ہے اس کو لوگ عزت سے دیکھیں. اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے گا وہ کریں گے. صحیح کام, مطلب اگر اپنے بندوں کو نکالنا ہے, وزارت سے نکالنا ہے کسی چیز سے, تو وہ نکال دیں گے. سر جی کہہ رہے ہیں احساب سب کا ہوگا, آپ کو لگ رہا ہے سب کا احساب ہو رہا ہے؟ آپ نے معاشی سیاسی استحکام کو بھی آپ نے ہوا دی, آپ نے بھی بڑھایا, آپ نے بھی ایک سال کے اندر پیپلز پارٹی روڈوں پہ, ایک سال کے اندر آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں پہلے دن سے یہ حکومت ناکام ہے. دیکھیں جی, میں نہیں کہہ رہا حکومت ناکام ہے, میری پیاری محترم بہن نے کہا ہے کہ نا تجربہ کار ہیں, نئے لوگ ہیں, میں نے نہیں کہا. اور یہی بات جو آج ہر پاکستانی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے عوام کے جس بھی طریقے سے یہ فیصلہ ہوا اور الیکشن کے ذریعے منتخب لوگ آئے, لیکن وہ پہلی دفعہ آئے, نا تجربہ کار لوگ ہیں, ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس طریقے سے چلائی جا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا, میری بہن نے کہا ہے. تو پھر ایک خاص سلیکٹڈ ٹیم کو لایا گیا کہ اس ملک کے عوام پر وہ حکمرانی کر سکے. اگر میری بہن کی کہی ہوئی بات کو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, تو پھر ان کو برا بھی نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ ابھی چند سیکنڈ پہلے انہوں نے خود کہا کہ ہمیں تجربہ ہی نہیں ہے, ہم پہلی دفعہ آئے ہیں, ہم گورنمنٹ کو چلا ہی نہیں سکتے. اس لیے ہم نے جو ہے یہ جو نان الیکٹڈ ٹیم ہے, جو ایک ٹیکنوکریٹ کی ٹیم ہے, جو ایک تجربہ کار لوگ ہیں, غیر منتخب لوگ ہیں, ان کو ہم لے کے آئے ہیں کہ آئیے
آپ ہماری مدد کیجئے اور اس کو ہم یہ جو ایک مینڈیٹ جو عوام کا ہم نے چوری کر کے یہ ایک ارینجمنٹ بنایا ہے اس میں آپ ہمارے الائی بنے, ہمارے سپورٹر بنے. اسی لیے دیکھیں سر مینڈیٹ کس طرح چوری ہوا؟ سر مینڈیٹ کس طرح مینڈیٹ سب کو پتہ ہے, یہ شام 5 بجے کے بعد میں بتاتا ہوں. سر دیکھیں مینڈیٹ جی ہم ووٹ کی چلیں ووٹ کی کا تو فیصلہ عوام کا دیکھ لیا, آپ ووٹ کی کو چھوڑیں. آپ فاٹا میں دیکھیں 16 سیٹیں تھی, 5 آپ جیت سکے, باقی تو ساری اپوزیشن جیتی ہے. یہ عوام کا فیصلہ ہے. اگر اس وقت بھی فیئر الیکشن ہے بھائی, دیکھیں میں نے باجی میں نے کتنے سکون سے آپ کی بات سنا, ایک ایک پوائنٹ سنا میں نے آپ کا, سکون سے سنا میں نے آپ کی ریسپیکٹ کی. اگر یہ عوام کا فیصلہ 1 سال پہلے ہوتا اور 5 بجے کے بعد کا جو پروسیس الیکشن کا ہوا تھا اس پہ لوگوں کو 25 جولائی پہ کو سڑکوں پر آ کر یہ یوم سیانہ منانا پڑتا, اور آج ایک عوام کے لیے منا ہے, یہ عوام کے لیے کیا آپ نے, سر اپنے لیے کیا, عوام کے لیے کیا, کیسز کے لیے کیا, بات کر لینے دیجئے. دیکھیں اس وقت پھر یہ یوم سیاہ عوام کے فیصلے پر نہیں ہوتا, عوام کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتی. آپ عوام کے فیصلے کی توہین کر رہے ہیں یہ بات کہہ کر کہ ہم تجربہ کار نہیں تھے, ہم اس قابل نہیں تھے کہ آپ ہمیں اسمبلیوں میں بھیجے ہو, ہم گورنمنٹ بنا سکے. اگر آپ تجربہ کار نہیں ہیں, حکمرانی کا تو تجربہ نہیں تھا نا, مرکز میں کب آئے تھے, مرکز میں کب آئے تھے, مرکز میں تو نہیں آئے تھے. نہیں, آپ نے شیڈو کیبنٹ بنائی ہوئی تھی, آپ دنیا بھر میں ڈنڈورا پیٹ رہے تھے کہ اسد عمر ہی واحد آدمی ہے جو پاکستان کی جو ہے وہ قسمت بدل دے گا, اس سے بڑا کوئی معاشی جو ہے وہ ماہر ہے ہی نہیں. یہ ڈنڈورا ہم نے نہیں پیٹا تھا, یہ بات خان صاحب نے پاکستانی عوام ٹائم دینا چاہیے, 5 سال پورے کریں. بالکل سر, بات یہ تھی کہ ایک وہ قوت جو اپنے مرضی کے فیصلے چاہتی تھی, اسد عمر جیسے پی ٹی آئی کے ورکروں کو جنہوں نے اپنی محنت لگائی, جنہوں نے اس تحریک کے لیے اپنی ایک عمر کا حصہ لگایا, ان کو ایک بڑے ہی پیار محبت سے ان کو سائیڈ میں دیکھیے گا. یہ بات میری یاد رکھیے گا, میری بہن بھی کہہ رہی ہے یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا. بالکل, یہ میری بہن نے کہا, کہنے کی کارکردگی نہیں دکھائی, چینج کیا میری بہن نے کہا کہ وہ کیپیبل نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو چند سال پہلے بات کر رہے تھے وہ جھوٹ تھا, انہوں نے یو ٹرن لیا, دوبارہ اس کو وہ بنایا, فائنینس کا انچارج بنایا, اور پھر جس طرح انہوں نے کہا وہ کیپیبل نہیں تھے وہ پروو ہو گئے بات. اگر یہ بات تھی تو دنیا کو کیوں بتایا تھا کہ بھائی یہ واحد آدمی ہے جو ہمیں مشکلات سے بحرانوں سے نکال سکتا ہے. اس لیے کہ وہ آئی ایم ایف کی ان شرائط کو شاید ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ وہ بحران آپ نے دیے تھے. وہ جی 5 سال آپ, 5 سال نون لیگ, وہ بحران آپ کے تھا, آپ نے ملک کو تباہ کیا, آپ نے ملک کو برباد کیا, ان کو ورثے میں چیزیں ملی. بالکل 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 صحیح ہے. چلے تھوڑی دیر کے چند سیکنڈ کے لیے مان لیجئے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پیپلز پارٹی والے چور ڈاکو تھے, نون والے چور ڈاکو تھے. پھر یہ زیادہ ضروری کم ضروری والی بات میری بہن کیوں کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی یہ زیادہ ضروری تھا, انہوں نے 30 سال سے لوٹا ہے اور ہم نے سال میں کتنا لوٹ لینا ہے, مطلب شروع کر دیا لوٹ مار, لیکن ابھی سال ہوا ہے, ابھی تھوڑا سا. سر ایک چیز اور پوچھوں میں, آپ کے سپریم کورٹ نے, میں نے نہیں کہا, کوئی آپ کے اوپر الزامات نہیں لگا رہا ہے نویز صاحب, سندھ گورنمنٹ فار سیل ہے, یہاں تو ہر چیز بکتی ہے, ہر چیز خرید و فروخت ہوتی ہے, جو چیز آپ پیسے دیں, آپ نوکری کریں. میں نہیں کہہ رہا, آپ 11 سال سے سندھ کے اندر بیٹھے. سر میں نے یہ بات کہوں گا, ایک سادہ سی بات ہے سر, میں ایک پولیٹیکل ورکر, بڑے ادارے نے, اور وہاں یہ آبزرویشن ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں ہم عدلیہ کی احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, وہ جو بات کہیں گورننس بہتر نہیں کریں گے, صرف آپ عزت کریں گے. میں عرض کیوں تو وہ پارٹی بھی نہیں, ایک سن لیجئے سر, عرض میری سن لیجئے, عدلیہ کہے یا آپ جیسے میڈیا کے دوست کہیں یا کوئی بھی کہے, لیکن سر عوام کا فیصلہ بڑا فرق ہوتا ہے ہمیشہ, ہر الیکشن میں سندھ کے عوام کا. احساب نہیں ہو جمہوریت میں احساب نہیں, دیکھیں ہم نہ احتساب سے بھاگتے ہیں, نہ ہم کہتے ہیں وکٹمائز ہو رہے ہیں. سر بات کون کر رہا ہے وکٹمائز آپ کو؟ یہ عوام کے فیصلے کے آپ خلاف بات کر رہے ہیں نا, جنہوں نے پچھلے سال بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دیا اور پہلے سے زیادہ نشستیں لیں. اگر اتنا ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے کرپشن کی ہوئی ہے, اتنا ہی عوام دشمن یہ سیاسی جماعت ہے, تو کیوں یہ ہر مجھے ایماندار بتائیں, جب بھی ہم بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی, ہم جب بھی بات کرتے ہیں گڈ گورننس کی, آپ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں, آپ کہتے ہیں ہمارے مینڈیٹ کے اوپر یہ ہمارے مینڈیٹ کی توہین ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی کی جائیں. یہ چیزیں تو ہونی چاہیے نا. بریک کے بعد نہ ہو جائے, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ کو عوام نے رد کیا تو عوام نے ان کو لایا. آپ کی کارکردگی نہیں تھی نا, واقعی 30-40 سال سے اگر اقتدار میں, آپ کا تو پہلے حساب ہونا چاہیے, اس میں کیا کباہت ہے.
دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی کہ احتساب سے ہم بھاگتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، لیکن آپ اگر احتساب اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں ابھی تو ہمیں سال ہوئے ہم نے کتنی کرپشن کر لی ہوگی، تو جو پہلے آپ نے KPK کی گورنمنٹ میں کی ہے، پہلے جو میٹرو میں کی، مالم جبہ میں کی، ادھر پنجاب میں آپ کے ایک صاحب کو پکڑ لیا گیا، پھر دوسرے تیسرے کیسز اتنے سارے ہیں، پھر ہماری محترم باجی پہ جو نام آ رہا ہے، جو وہ کیسز ہے آپ ان کو بھی تو لے کے آئے نا، ہم نے کب منع کیا ہوا ہے؟ ہم تو جو بھی عدالتیں ہیں نہ صرف آپ کی کرپشن ان کی جسٹیفائی ہے؟ نہیں ہم تو کرپشن جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ کے دور میں 5 سال کی کارکردگی جسٹیفائی کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں موقع تو دو تھوڑا سا کرپشن کرنے کا، ابھی تو ایک سال یہ کہہ رہے ہیں آپ 5 سال پورا کریں، ہم ٹائم تو دیں ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 1 سال میں کتنی کر لی ہوگی، میری بہن یہ کہہ رہی تھی میں نا، یہی عرض کر رہی ہوں کہ ہم کرپشن نہیں کرتے، اور اگر کی بھی ہوگی تو کتنی کی کرتی نہیں وہ ہوگی۔ پرویز کھٹک کا تو پتہ نہیں کیوں نام آ رہا ہے، پھر چیئرمین نائب صاحب فرما رہے تھے کہ اگر مجھے یہ فریلی کام کرنے دے تو 2 دن میں ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، یہ تو چیئرمین نائب نے کہا تھا، میں نے تو نہیں کہا۔ واقعی 1 سال چلو ٹھیک ہے، ڈائریکشن کا تو پتا چلتا حکومت کس طرف جا رہی، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ عامر کیانی صاحب کو کیوں ہٹائے تھے انہوں نے؟ دیکھیں میں جواب لے لوں میڈم، میں بالکل یہی بات ابھی اس سے پہلے کر رہی تھی کہ عامر کیانی ہو یا کوئی بھی اور ہو، اسد عمر ہے یا فلاں فلاں فلاں، اگر وہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہے تو دے ول گو اوے۔ اس میں آپ نے کبھی دیکھا ہے ہسٹری میں کہ سٹنگ منسٹر کو اس طرح ہٹا دیا گیا ہو کہ بیکاز یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود ہز ورک؟ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی رستہ نہیں دکھایا نظر آ رہا حکومت کو، یا وہ پرفارم نہیں کر پا رہے؟ میڈم چیلنج کیا ہے ان کی تنقید؟ نہیں ان کے جلسے جلوس؟ نہیں، چیلنج ہمارے پاس اس وقت صرف اکانومی کا چیلنج ہے۔ جب تک ہماری اکانومی ایک اسٹیبل جگہ پہ نہیں آتی تب تک کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، بہتر نہیں ہو سکتی۔ باقی ان لوگوں کا جو بولنا ہے بولتے رہے، اس سے تو فرق نہیں پڑا۔ ان کا رائٹ ہے، حق ہے بالکل تنقید کرٹیسزم کرتے رہے، اس سے تو فرق نہیں پڑا۔ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے، ان کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے، مجھے بری لگ رہی ہے، تو ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ لیکن آپ کیوں تنقید سے ڈرتے ہیں؟ ہم تو نہیں ڈرتے۔ جو تنقید آپ کیوں لوگوں کو خاموش کرواتے جیل میں ڈال کے؟ جو تنقید وہ جیل میں۔ دیکھیں جیل میں وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ بول رہے ہیں، جیل میں وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے کرائمز پروف ہو رہے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ جیسے گئے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ گاڑی میں سے ان کے نکلا ہے۔ میڈم اس پہ ہنسی نہیں آتی؟ کیوں ہنسی آئی؟ پہلے بینس کے اوپر کیس بن جاتا تھا، ایسے کیسز بنے اس ملک کے اندر، میں آپ کو بتاؤں جس کے اوپر ہنسی آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بالکل پروف کے ساتھ موجود ہے۔ عرفان صدیقی کا جو کیس بنا، عرفان صدیقی کا اگر کسی نے کیا ہے تو گورنمنٹ کا اس میں انوالو نہیں تھی، جیسے ہی گورنمنٹ کو پتہ چلا ہے انہوں نے فوراً ان کو آزاد کروایا۔ لیکن آپ کی حکومت آتے انتقام کیوں بڑھا ہے؟ انتقام نہیں ہے، بالکل یہ آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں؟ یہ مجھے آپ کا رویہ ایسے لگتا ہے حکومت کا کہ جیسے وہ اپوزیشن میں ہو۔ یہ آپ کو نہیں لگتا؟ فکسڈ کا بندہ آپ کا ایم این ہے، جس طرح آج انہوں نے کیا، جس طرح آفیسز میں کیا، جس طرح وہ سی ایم ہاؤس چلے جاتے ہیں، کبھی کچرا پھینک دے، کبھی گندا پانی پھینک دے، اگر یہی پیپلز پارٹی آپ کے لیڈر کے ہیں اگر یہ کرے، یہ صحیح ہے جو کنفرنٹیشن؟ دیکھیں اگر پنجاب میں ان کو اجازت ہے پروٹیسٹ کرنے کی، اگر احتجاج کرنا الگ ہے، گندا پانی کچرا لے کے دیکھیں پورا سندھ بھرا ہوا ہے گند سے، پورا سندھ، اسپیشلی کراچی کو دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ مچھر کالونی میں کچرا اس طرح ہے نالوں کے اوپر، اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس میں کسی بھی وقت ایک بچہ ڈراپ ہو جائے کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ ابھی پچھلے دنوں صفائی ہوئی ہے تو کم از کم 2 سال پرانا۔ کیا آپ سیاست کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر؟ سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہم زور دے رہے ہیں آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کا وزیر اعظم ہمارا وزیر اس نے اعظم کیا ہے، کیا؟ سندھ میں نہیں نظر ہے۔ انداز سندھ کو کیوں سندھ کیا؟ میں نہیں وزیر ہے۔ اعظم پورے ملک کا ہے۔ نہیں، پورے ملک کا بے شک ہے، لیکن حکومت ہماری سندھ میں نہیں ہے۔ اس نے سندھ کو نظر انداز نہیں کیا۔ جو حکومت میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں۔ جو حالت انہوں نے کراچی کی بنا دی ہے، میٹروپولیٹن سٹی، جو اس وقت استنبول کو جا کے دیکھ لیں، دبئی کو جا کے دیکھ لیں، آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ سارے شہر جو کتنی بری حالتوں میں تھے اس وقت کہاں پہ ہیں، اور ہم جو اوپر جا رہے تھے 60s میں، ہم کہاں پہ ہیں؟ میڈم کیا یہ پورے ملک کی حالت ایسی ہے یا صرف کراچی کی ایسی حالت ہے؟ سندھ کی حالت ہے کیونکہ یہاں آپ کو اقتدار نہیں ملا۔ نہیں، کوئٹہ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، پشاور بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، لاہور بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، وہاں کی آپ حکمران ہیں، یہاں آپ حکمران نہیں ہیں، اسی وجہ سے ٹارگٹ ہے سندھ رہتے گورنمنٹ۔ ہیں کراچی میں، آپ نے دیکھا ہے کراچی کی حالت۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ مچھر کالونی کو انہوں نے صاف کیا ہے تو اس کے اندر 2 سال پرانے بچے کا اسکیلیٹن ملا ہے۔ اس کچرے کے اندر جو بھی چلا جائے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں اس کچرے کے اوپر۔ تو یہ کس کی ڈیوٹی ہے بھائی؟ کس کی ڈیوٹی ہے؟ جنہوں نے اتنے 15 سال حکومت کی ہے، فیڈرل میں بھی اور پروونس میں بھی، وہ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کا ایم این ہے، ٹھیک ہے نا؟
جس طرح MNA آپ نے ان کو بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ تنقید اسمبلی کے اندر کیوں نہیں کرتے؟ اسمبلی کے اندر وہ ایک فورم ہے. اگر یہ کچرا لے کر, کیا اس کے اوپر سیاست, کیا یہ میڈیا میں آنے کے لیے, کیا پاپولر ہونے کے لیے؟ ہاں اس نے, ٹھیک ہے, اس نے ایز اے MNA کیوں نہیں کیا, انہوں نے ایز اے فکسڈ کیوں کیا؟ دیکھیں یہ اس بات کا مجھے نہیں پتا کہ ایز اے فکسڈ کیوں کیا, لیکن وہ فکسڈ کا کام حکومت پہ آنے سے پہلے کر رہے تھے. وہ MNA بننے سے بہت پہلے سے کر رہے ہیں فکسڈ کا کام, اور یہی ان کی ظاہر ایک تنظیم ہے, اس میں تو انہوں نے کام کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ MNA بن گئے تو اپنی تنظیم کو چھوڑ دیں گے. اس کے حساب سے انہوں نے بہت زیادہ رفائی کام بھی کیے ہیں, لیکن یہ وہ چیز ہے جس میں سندھ گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے. دس از ہائی ٹائم کہ اب وہ کراچی کو صاف کریں, سندھ کے اوپر توجہ دیں. جو بیماریاں پھیل چکی ہیں لاڑکانہ میں اور تھر میں اور کہاں کہاں, ان سب چیزوں کو ختم کیا جائے. اب مطلب اب ان کے پاس 4 سال ابھی بھی ہیں پروونس کے, ان کو چاہیے کہ فل اٹینشن اب اپنی ڈائیورٹ کریں اس طرف, اور ایک سے ایک بڑھ کے اچھا کام کر سکتے ہیں. کیا پچھلی حکومت میں آج حکومت میں فرق کیا ہے؟ اس دور میں بھی وہی منسٹر ہوتی تھی فردوس عاصی کمان, آج بھی وہی ہے. اس ٹائم بھی اس ملک کے اندر جس طرح فورسز کے اوپر حملے ہوتے تھے آج بھی وہی ہے. اس دور میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی آج بھی ہوتی. اس ٹائم میں مہنگائی تھی آج اور مہنگائی ہے. اس ٹائم بے روزگاری تھی آج اور بے روزگاری. فرق کیا ہے نئے اور پرانے پاکستان میں؟ فرق یہ ہے کہ آپ ہمیں 1 سال اور دیں, اس کے بعد پھر یہیں پہ بیٹھ کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرق کیا ہے. ابھی ہماری جو پوری اٹینشن تھی وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے تھی. اب اکانومی بہت ٹھیک تو نہیں ہوگی لیکن ایک اسٹیبل جگہ پہ آ گئی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد اگلا سال جو ہے وہ رفائی کاموں میں شروع ہوگا, اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ ڈالر بھی نیچے آئے گا, روپیہ بھی اوپر جائے گا, نوکریاں بھی انشاءاللہ مل رہی ہوں گی. لوگوں کی جو مہنگائی کی شکایت ہے وہ بھی آستے آستے, یعنی کہ آپ قرضوں سے آپ ملک بنائیں گے؟ 1 سال قرضے ہی ظاہر ہے لینے پڑیں گے. ہم کریں کیا, ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں, سارا تو یہ لوگ انہوں نے بھی قرضہ لیا, پھر ان کے اوپر تنقید کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے قرضہ لیا لیکن وہ قرضہ اس جگہ پہ استعمال نہیں ہوا. اگر وہ سارا پیسہ استعمال ہو جاتا پاکستان کے اندر ان تمام پروجیکٹس پہ جس کے لیے ان کو دیا گیا تھا, تو آج پاکستان اس حالت میں نہیں ہوتا. انہوں نے قرضوں پہ ملک بھی نہیں بنایا, آپ کے کہنے کے مطابق جاب بھی نہیں دی, بے روزگاری بھی ختم نہیں. آپ قرضوں سے یہ تینوں چیزیں کیسے ختم کریں گے؟ ہم قرضوں سے ایسے کریں گے کہ جب قرض آئے گا کسی ملک, جو بھی ملک دے گا, اگر وہ ہمیں ایک پروجیکٹ کے لیے دے رہا ہے تو ہم اسی پروجیکٹ میں وہ لگا رہے ہوں گے. جب دوسرے پروجیکٹ کے لیے دے گا تو دوسرے پروجیکٹ میں لگا رہے ہوں گے. میڈم 1 سال آپ کو ہو گیا, 1 سال آپ نے 1 سال کے اندر $16 بلین کا قرضہ لیا. اتنے کم عرصے میں کسی حکومت نے اتنا قرضہ نہیں لیا, اس لیے کہ وہ ہمارا خزانہ ٹوٹل خالی تھا. یہ لوگ سارا وہ پیسہ یا اپنے بچوں کی جائیدادوں پہ یا اپنی جائیدادوں پہ یا اپنے whatever projects سے اس پہ پھر عمران خان کے آنے کا فائدہ کیا؟ نہ انویسٹمنٹ آئی, نہ ڈالرز کی بارش ہوئی, نہ ملک کے اندر اکانومی بہتر ہوئی, نہ انڈسٹرلائزیشن ہوئی. پھر فائدہ کیا ملک کو ہوا دیکھیں آپ کے آنے سے؟ 1 سال میں کوئی بھی میجک نہیں ہو سکتا. خان صاحب کے ہاتھ میں کوئی چھڑی نہیں ہے کہ وہ گھمائیں گے. اور خواب کیوں دکھایا؟ خواب دکھانے ضروری تھے اس لیے کہ ووٹ وہ لینے کے سارے لیے, خواب اقتدار لینے کے پورے لیے کرنے ہیں. وہ سارے خواب پورے کرنے ہیں. 1 سال کسی بھی حکومت کے لیے اس کی مدت کے لیے زیادہ نہیں ہوتا, بلکہ بہت ہی آپ یہ سمجھیں کہ ٹریول پورشن ہے 1 سال کسی بھی حکومت کے لیے. اس 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے جو چینجز آ رہی ہوں گی وہ ساری وہ ہوں گی جس کا وعدہ خان صاحب نے کیا ہے. خان صاحب نہ اپنی بات سے پیچھے ہٹتے ہیں, نہ وہ اپنے کہے کی نگیٹ کرتے ہیں. ہاں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لگے کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو اس پہ یو ٹرن یہ لوگ کہتے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ بھلائی کی طرف چلنے کے لیے دوسری طرف چل پڑتے ہیں. سر جی کہہ رہے ہیں ہمیں ٹائم چاہیے, 5 سال ہم پورا کریں, جتنا ان کو مینڈیٹ ملا ہے ان مینڈیٹ کے تحت یہ 5 سال اپنے پورے کریں. آپ تنقید کرتے ہیں حکومت ناکام ہو گئی ہے, آج جمہوریت ٹارگٹ ہو رہی, آپ کہتے ہیں آج صحافی ٹارگٹ ہے, میڈیا ٹارگٹ ہے, سب سینسرڈ کی ہوئی ہیں چیزیں انہوں نے, آپ ان کے اوپر الزامات لگائے تھے یہ ناکام گئے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم چاہیے. میر صاحب خواب اور دیوانے کے خواب میں بڑا فرق ہوتا ہے. خواب بالکل دیکھنا چاہیے کیونکہ جو شخص خواب نہیں دیکھتا وہ ترقی نہیں کر سکتا, لیکن دیوانے کا خواب ذرا فرق ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر جب خواب دیکھتا ہے پھر اس کی تکمیل نہیں کر پاتا تو پھر وہ بار بار ٹائم مانگتا ہے. اب وہ پہلے تھا کہ وہ جی خان صاحب آئیں گے, اتنے ارب کی برسات ہو جائے گی, اتنے اربوں ڈالر آ جائیں گے, اوورسیز پاکستانی یہ انویسٹمنٹ کر دیں گے, یہ انویسٹر آ جائے گا, وہ انویسٹر آ جائے گا.
ایک سال میں آپ کو 2 جو ہے وہ اپنے ماہر مشیات جو ہے نا وہ لانے پڑ گئے. ایک وزیر کو ہٹانا پڑا, دوسرا لے آئے, اور اللہ کرے کہ یہ چل جائیں, لیکن جو حالات لگ رہے ہیں کہ یہ شاید اس کو بھی جو ہے نا سندھ کو بہتر کیوں نہیں کر رہے, صفائی کیوں نہیں کر رہے, گورننس بہتر کیوں نہیں کر رہے. اس پہ تو بات کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ پابندی لگ رہی ہے, میں تو آپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں نا سر. جمہوریت میں اور آمریت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر یہ واقعی دیکھیں, ہم جو بات کرتے ہیں ہم آپ کی بات کرتے ہیں کہ رائٹ آف ایکسپریشن اور رائٹ آف اسپیچ, رائٹ آف اسپیک, آپ کی بنیادی حقوق اگر سلب کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ عالمگیر کو ابو جیل میں ڈال دیا, وہ احتجاج کر رہا تھا, وہ روڈوں پہ تھا, وہ کچرا کر دیا ہے, کراچی پورے کو آپ نے تباہ و برباد, پورے سندھ کو آپ نے کر دیا. 11 سال کے اندر آپ جس سے بھی پوچھیں, جہاں بھی بات کریں, تعلیم و صحت ہو, کسی کے اندر آپ کی کارکردگی بہتری نظر نہیں آتی. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ عالمگیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تشدد تو آپ نے بھی کیا. یہ وہ عالمگیر ہے جس کو پی ٹی آئی ڈسون کرتی تھی ایک زمانے میں, جب اس نے فکسڈ بنائی اور کراچی کی سڑکوں پر آیا, مختلف قسم کے سٹنٹ کیے اس نے, تو یہ پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت تھی جو اس کو ڈسون کرتی تھی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. آج بھی ڈسون کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آج بھی ڈسون کرتی ہیں. پھر اس کو ٹکٹ بھی دیا. آج میری بہن نے بھی ڈسون, وہ ایم این اے ایز ان کا ہے, لیکن تنظیم ان کی نہیں ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ذیلی تنظیم ان کی؟ بالکل ان کی ذیلی تنظیم ہے. انہوں نے تو اون نہیں کیا. دیکھیں آپ کا فردوس شمیم نے بھی اون نہیں کیا. فردوس شمیم کی پریس کانفرنس ہے, اس کے بعد فوراً بعد خرم شیر زمان نے, ہاں سر دیکھیں اسی طرف آتے ہیں. خرم آپ ایم این اے اسی کو دینا تھا ٹکٹ آپ نے. دیکھیں جب وہ ایم این اے کا آپ نے ٹکٹ دے دیا تو وہ آپ کا پارٹ ہے, وہ آپ کا حصہ ہیں, حکومت کا, وفاقی حکومت کا وہ حصہ ہیں. پھر آپ جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں, پھر آپ کے اوپر اگر کوئی تشدد کرے تو آپ کہتے ہیں یہ کہاں کی جمہوریت ہے, عمران خان آمر ہے, آمریت ہے, آپ کریں تو صحیح ہے. عالمگیر صاحب جو ہیں وہ ایک عام پاکستان کے شہری ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اور اس ایوان بالا کے ممبر ہیں جہاں قانون سازی ہوتی ہے, اور وہاں پر اس کے حلقے کے عوام نے اس کو ووٹ دے کر وہاں پر منتخب کر کے بھیجا ہے, اور وہ رائٹ فورم ہے کسی بھی قسم کی شکایت کے لیے, چاہے وہ عوامی شکایت ہو, عوامی مسائل پہ بات کرنی ہو, یا سندھ گورنمنٹ کے آپ کو اگر وہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر رہے, آپ کے شہر کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر رہے, آپ کے صوبوں کے مسائل حل نہیں کر رہے, تو اصل میں وہ رائٹ فورم ہے. دیکھیں آپ جو, اگر آپ دیکھیں, میں سوال کروں پھر آپ کریں, اگر آپ تنقید کے اوپر بھی آپ بہتری نہیں لائیں, اسمبلی کے اندر احتجاج کرو بھی آپ بہتری نہ ہے, ٹی وی پریس کانفرنس کریں بھی بہتری نہ ہے, تو آپ کو پتا ہے احتجاج بھی تو حق ہے نا جمہوریت میں, کیا نہیں کرنا؟ آپ نے نہیں کیے, ساری عمر آپ نے نہیں کیے. دیکھیں بات یہ ہے, ہم جمہوری قدروں کے نہ صرف امین ہیں بلکہ اس پہ بلیو کرتے ہیں, اور کہیں بھی اگر اس کا گلا گھونٹا جائے گا تو ہم ان اکائیوں کے ساتھ ہوں گے جن سے یہ حق چھینا جائے گا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہ صرف تاریخ رہی ہے بلکہ موجودہ دور میں بھی اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سٹینڈ ہمیشہ کلیئر رہا ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ کچھ قدریں ہوتی ہیں جن کو جب آپ پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آتی ہیں. دیکھیں آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں, آپ کے پاس وہ فلور ہے, آپ کے پاس وہ ہاؤس ہے کہ جہاں پر آپ شکایت کریں. آپ بحیثیت سے ممبر قومی اسمبلی جب اس ملک میں اس ملک کے نوجوانوں کو لے کر یہ کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آؤ گٹر کا پانی لو اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے گھر میں جا کے ڈال دیں, دیکھیں وہاں سیکورٹی کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں, وہاں پر اور بھی ساری باتیں ہو سکتی ہیں. کل کو یہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. جس طریقے سے آپ مجموعوں میں کھڑے ہو کر عوامی اجتماعات میں بجلی کے بل جلاتے تھے, جب آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر پورا اسلام آباد سیز کیا تھا, وہاں پر چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا, تو اس وقت کی حکومت وقت نے آپ سے کہا کہ یہ ہٹا دیں یہاں سے مجمع, کیونکہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی ہے. آپ نہیں مانے. آپ کے کل پنجاب کے وزیر اطلاعات نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی یہ خدا کے واسطے مظاہرے نہ کرو, انویسٹر آئیں گے. دیکھیں جو آپ آج بیجیں گے آپ وہ کل کاٹیں گے. آج آپ حکومت میں, اگر آپ کے ایم این اے یہ تماشے کریں گے, یہ سٹنٹ کریں گے, تو دیکھیں کل کو گٹر کا پانی پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی جا کر لوگ پھینکیں گے. وہ گند وہاں سے بھی صاف کرنے کی بات کریں گے, اس لیے کہ آپ نے تو دعوے کیے تھے ہم اس کو یونیورسٹیز بنائیں گے, ہم پبلک کے لیے کھول دیں گے. کوئی دعویٰ نہیں آپ کا پورا ہو سکا. اور جب یہ مقافات عمل یہ شروع ہو چکا ہوا ہے, اور دیکھیں یہ اب جب پرائم منسٹر آپ نبی صاحب تنقید ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ نے سندھ کو جنت بنایا ہوا ہے. نہیں سر, ہم سر جی میں کوشش کر رہے ہیں, آپ تنقید اس طرح کر رہے ہیں, آپ عمران خان صاحب کو جیسے آپ نے سندھ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں. کس طرح کی کوشش سر, کون رکاوٹ ہے؟
کون روک رہا ہے؟ آپ گٹر کا، یہ تو گٹر کا انہوں نے پانی پھینکا ہے، آپ تو گٹر کا پانی پلا رہے ہیں لوگوں کو. یہ واٹر کمیشن کی رپورٹ ہے. بالکل سر، واٹر کمیشن کی رپورٹ ہے، لیکن اس کے بعد کے بھی جو میجرز ہیں وہ بھی تو آپ بات کریں. کیا میجرز ہیں؟ کیا آج گٹر کا پانی لوگ نہیں پی رہے؟ کیا آج بہتری آئی ہے پیپلز پارٹی کے دور سے؟ لیکن کیا ابھی بہتر ہو رہا ہے؟ گورننس بہتر؟ سر 50% بھی نہیں ہے سر. 100% اگر رزلٹ بہتر نہیں ہے. آپ خوش نصیب ہیں، الٹرنیٹو نہیں ہے. اگر خان صاحب نے جس طرح پنجاب میں کام کیا، سندھ کے اندر کام کرتے نا، تو آپ کو پتہ چل جاتا. سر ہم خوش نصیب نہیں ہیں. خوش نصیب ہیں آپ. خوش نصیب نہیں ہے. سندھ کی عوام اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرتی ہے. ان کے پاس الٹرنیٹو نہیں ہے، معیاری الٹرنیٹو نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی دوسرا ڈیلیور نہیں کر سکتا. کیا ہم میڈم سندھ کے عوام کی بات کرتے ہیں، وہ کریں ہم بہتری لائیں، ہم بہتری لا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں ان کی قیادت خود کہتی ہے ہم سندھ میں کام ہی نہیں کر سکے. پچھلے 15 سال ایک منٹ موقع دے دیں. ایک میں باجی میرے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے. بالکل بالکل. دیکھیں اگر ان کے پاس تنظیم ہوتی تو علیم عادل شیخ صاحب سندھ کے صدر نہ ہوتے، کوئی ان کا ورکر صدر ہوتا، اور پھر اس کے بعد جو رزلٹ آئیں گے وہ بھی دیکھیے گا آپ سندھ میں. ہاں اچھا. ہاں حلیم عادل شیخ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور بہت ہی سنسیریٹی سے پی ٹی آئی میں کام کر رہے ہیں جب سے وہ یہاں پہ ہیں ہمارے پاس. تو ان کے اوپر کسی قسم کا کسی کو آبجیکشن نہیں ہے. وہ دور دراز علاقوں میں بھی جیسے رات کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ صبح پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دم فوراً نکل جاتے ہیں. وہ نظریاتی آدمی نہیں ہے، اس کی بات کر رہا ہے. وہ آئے ہوئے مختلف پارٹیوں سے، اس کی بات کر رہے ہیں. لوگ تو آتے ہیں، ظاہر ہے ہر دور میں بھیجے ہوئے بھی ہوتے ہیں لوگ. ان کی پارٹی میں نہیں لوگ آتے ہیں ضرور. ہمیشہ ہر وقت چڑھتے سورج کی پجاری ہے دنیا، وہ اسی طرح آتی ہے جس طرح ہماری پارٹی میں آئے. بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ٹائم دیا. احد صاحب کے نام پہ انتقام ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. سب کا انصاف ہو. ملک کے اندر بہتری تب آئے گی جب کرپشن، تصادم نہیں ہونا چاہیے. سیاست ضرور کریں، عوامی مفادات کی سیاست کریں، ذاتی مفادات کی سیاست نہیں کریں. اپنی سیاسی دکان کو نہیں چمکائیں، عوام کے مسائل حل کریں، چاہے وفاق میں ہو چاہے سندھ کے اندر. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.